हेलो। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब के खास प्रोग्राम को लेकर हम हाजिर हैं और मैं नसीम अख्तर वालेकुम। आपकी मेज़बान आपके नाज़रीन व नाज़रीन और अपने मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात से बातचीत करके मुआशरे में तामीरी सोच और अहम समाजी मसाइल के सिलसिले में बेदारी पैदा करने गुजर कौम, गोजरी और उर्दू ज़ुबान व-अदब की तरक्की का फ़रीज़ा अंजाम देने के साथ-साथ नौजवानों की रहनुमाई के लिए काम कर रहे हैं। अब तक हमारे क्लब में यूटी, मुल्की और आलमी सतह की शख्सियात हमारे प्रोग्राम में मेहमान बन चुकी हैं। सामीन व नाज़रीन, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने इंटरनेशनल यूथ डे के मुनासबत और नौजवान तलबा की रहनुमाई के लिए जम्मू व कश्मीर के होनहार फर्जंद खिताई पीर पंजाल की मायानाज शख्सियत नामवर IAS ऑफिसर जनाब बसीरुल हक चौधरी साहब को मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया है। आप इस वक्त डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से बसीरुल हक चौधरी साहब का इस्तकबाल करते हैं और हम उनके मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज हम उनके साथ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बातचीत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम से भी हमारे सामीन व नाजरीन मुस्तफीद होंगे। और अब इसके साथ ही एक बार फिर मैं आपसे इल्तमास करूंगी कि तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हमारी मेहमान शख्सियत और हमारे टीम मेंबर्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आते हुए प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आपको पहुंचाई जा सकें। और सामीन, इसके साथ ही मैं आपको फिर बताती चलूं कि हमारे प्रोग्राम के ज़ाब्ते के मुताबिक आप सब जानते ही हैं जैसा कि सबसे पहले हमारी मेहमान हस्ती के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन होता है जिसमें हमारे स्पीकर पैनल से टीम मेंबर्स कुछ सवालात करते हैं और फिर हमारे सामीन को भी मौका मिलता है कि वो हैंड रेज़ के ऑप्शन को इस्तेमाल करके हमारे पैनल में तशरीफ़ लाएँ, अपने सवालात या अपने तासरात पेश कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैसेज की भी सहूलत इसमें है, तो आप मैसेज में भी अपने तासरात या अपने सवाल रख सकते हैं। वक़्तन-फ़ौक़्तन हम उनको पढ़ेंगे बीच में और मुमकिन है कि आपके सवाल का जवाब भी हमारी मेहमान हस्ती दे पाएँ। तो मज़ीद ताख़ीर ना करते हुए मैं हमारी मेहमान हस्ती जनाब बसीरुल हक साहब से बहुत इज़्ज़त और एहतराम से इल्तमास करती हूँ कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और हमें इंटरेक्टिव सेशन शुरू करने की इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया सर। मुश्ताक भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पे आज हमारी मेहमान शख्सियत IAS ऑफिसर बसीरुल हक चौधरी साहब हैं और हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज सर ने हमारे लिए वक्त निकाला और अपने कीमती वक्त में से हमारे नौजवानों के साथ और हमारे सामीन के साथ बात रखने का हमें मौका बख्शा। सर, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और इसके अलावा दीगर सवालात भी होंगे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो भी रखेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ जैसा कि हो चुका है और मैं दावत सुखन दूंगा हमारी सीनियर तारक अबरार ऑफिशियल क्लब की रुकन नामवर ब्रॉडकास्टर और अदीबा मोहतरमा निकत चौधरी साहिबा से कि वो आज की मेहमान शख्सियत से अपना पहला सवाल रखें। जी मोहतरमा निकत चौधरी साहिबा। शुक्रिया मुश्ताक भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुश्ताक भाई, आवाज़ अस्सलाम। आ रही है? जी जी आ रही है। सर, मैं याद करती चलूं कि जब सामने एक फ़ाल एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो सवाल एक नहीं बहुत सारे सवाल ज़हन में आते हैं। फिर ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा सवाल पहले किया जाए। लेकिन ये देखते हुए कि आप आवाम की आँखों का तारा हैं, आवाम के चहेते हैं,
بفضل خدا آپ کا شمار کامیاب ترین ایڈمنسٹریٹر میں ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہی، کیوں نہ آپ کے بچپن کے بارے میں، آپ کے والدین اور آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں جان لیا جائے. اب یہ جی السلام علیکم ناظرین. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری بنیادی تعلیم جو ہے وہ تھنا منڈی ٹاؤن سے ہوئی ہے. میں بیسیکلی تھنا منڈی ٹاؤن جو ہماری ابھی سب ڈویژن بھی ہے، تحصیل تھی پہلے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کالس، اس کا نام ہے، کریوٹ کے ساتھ. تو اس گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور میری جو 10ویں تک جو تعلیم ہوئی ہے وہ تھنا منڈی ٹاؤن سے ہی ہوئی ہے. پھر 11th 12th جو ہے وہ میں نے راجوری سے کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بی ٹیک کیا ہے. اور اس بی ٹیک کے بعد میں نے اسٹیٹ سول سروسز کا ایگزام دیا، اور پھر اس میں نے 1 سال جو ہے وہاں پہ بھی میں نے سروس کی وہاں پہ. اور اس کے بعد 2014 میں جو ہے وہ IAS میں آ گیا. اور باقی اگر میں بتاتا چلوں کہ والدین کے بارے میں، میرے والدین جو ہیں وہ وہیں پہ جو ہمارا آبائی گاؤں ہے وہیں پہ رہتے ہیں. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ PHE ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتے تھے پہلے، ابھی ریٹائر ہو گئے، پچھلے 2 سال ہو گئے ان کو ریٹائر ہوئے. اور ہماری ایک جوائنٹ فیملی ہے جس میں میرے چاچا بھی ہیں، تایا بھی ہیں. تو اس لیے جو پرورش ہماری ہوئی ہے وہ جوائنٹ فیملی میں ہی ہوئی ہے. تو یہی ہے جو بچپن کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے میری. ہیلو. جی 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 بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش. اب اگلے سوال کے لیے میں دعوت سخن دوں گا ہماری ٹیم ممبر میں سے ہمارے تارک ابرار آفیشل کلب کے بانی محترم تارک ابرار صاحب کو کہ وہ آج کی مہمان شخصیت سے اپنا سوال رکھیں. جی تارک ابرار صاحب. تارک ابرار صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ شاید کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج ویسے بھی جی 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 بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے بصیر الحق صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا. بہت ہی مشکور ہوا، ممنون ہوں میں. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ کی اسٹرگل بہت زیادہ رہی ہے، اور آپ کہیں دلی کے انسٹیٹیوٹ میں بھی پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور آپ نے بہت تندہی سے جو ہے تعلیم حاصل کی. اور میں یہ جاننا چاہوں گا جو UPSC کا امتحان آپ نے پاس کیا، اس کے لیے آپ نے کون سی اسٹریٹجی خود اپنائی، خود کون سی کس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی تھی، اور جو آپ پڑھاتے تھے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں تو کس طرح سے بچوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اس طرح کے ایگزامز کو آپ کوالیفائی کر سکیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم UPSC کی اوور آل بات کریں تو یہ ایک امتحان ہے جس میں بہت محنت درکار ہے، اور محنت کے لیے آپ کو اسٹرگل تو کرنی ہی پڑے گی، چاہے آپ پہلے پڑھے لکھے ہوں یا پہلے آپ کا وہ بیک گراؤنڈ رہا ہو جو سول سروسز میں چاہیے یا نہ رہا ہو. تو اس کے لیے ایک بنیادی طور پہ جو محنت ہے وہ بہت ضروری ہے. میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جیسے میں بائی پروفیشن جو ہے وہ میں ایک انجینئر ہوں، لیکن سول سروسز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، چاہے GS کو ہم لے لیں یا آپشنل کو لے لیں. تو اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، جیسے پالیٹی ہوتی ہے، اکنامی ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، جغرافی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں، انوائرمنٹل سائنس ہوتی ہے، یا انٹرنیشنل ریلیشن کی اگر ہم بات کریں یا سائنس کی ہمیں بات کریں. تو آپ کا پروفیشن یا آپ کی بیک گراؤنڈ گریجویشن میں کچھ بھی رہی ہو تو اس کے لیے ایک بنیادی جو محنت ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ آپ کو کرنی ہی پڑے گی. باقی سوال یہ رہا کہ آپ کو تیاری کیسے کرنی ہے اور میں نے کیسے تیاری کی ہے. تو تیاری کرنے کے 2-3 بیسک اصول ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے، جو ہر سول سرونٹ جو ہے جب بنتا ہے اس سے پہلے وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے. تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ کو کچھ بیسک بکس جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے اگر NCERT کی ہم بات کریں تو NCERT جو ہمیں 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک ہیں، تو یہ غالباً ساری NCERT جو ہیں ہر سبجیکٹ کی ہمیں پڑھنی ہے، چاہے جو جغرافی کی ہوں، چاہے سوشل سائنس کی ہوں، چاہے وہ میتھس کی ہوں، یا وہ سائنس کی ہوں. تو ہمیں یہ ہسٹری یا سوسائٹی یا سوشل سائنس کی اگر کتابیں ہوں
تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، یہ بیسک ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی بناتی ہیں، ایک خاکہ آپ کے دماغ میں تیار کرتی ہیں، تو جس کے لیے یہ بیسک محنت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اوور آل بکس ہوتی ہیں جس میں ہمیں اوور آل جو ہمارا سلیبس ایک ہوتا ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہمیں دوسری اور بھی بڑی کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کرنٹ افیئرس ہمارا رہتا ہے جس کے اوپر اوور آل جو ہمارا سلیبس ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ ہمارا اگر ہم دیکھیں تو پالیٹی میں ہمارا کیا آج کے ٹائم میں کیا چل رہا ہے، سوشل ایشوز ہمارے کون کون سے ہیں جن کے اوپر ابھی سوسائٹی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، یا ایڈمنسٹریشن یا سوسائٹی اس کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہی ہے، چاہے وہ جغرافی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، چاہے ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، ہارٹیکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، یا یوتھ کی جو انگیجمنٹ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، یا اوور آل ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہوں۔ تو اس حساب سے ہمیں جو ہمارا سلیبس ہے وہ ہمارا ایک خاکہ تیار کرتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے اور کس کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا بھی میں نے بہت اچھے سے فوکس کیا۔ جیسے مجھے جو سلیبس میرا تھا، جو اوور آل جی ایس کے جو 4 پیپر ہوتے ہیں، جس میں اگر میں بتاتا چلوں کہ یو پی ایس سی میں اس میں 2 ہی سٹیجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیج ہوتا ہے وہ پریلیمنری ہوتا ہے، دوسرا مین جو ہے وہ ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں آپ کا ایک پارٹ ریٹن ایگزامینیشن کا ہوتا ہے اور اس میں وائوا بھی انکلوڈ ہوتا ہے جس کو ہم انٹرویو بولتے ہیں۔ اور اگر اسی کی بات کریں کہ جی ایس کے جو پریلیمنری ہے اس کے 2 پیپرز ہوتے ہیں، ایک تو جی ایس جنرل اسٹڈیز پیپر 1 ہوتا ہے، دوسرا ہمارا جو ہے وہ جی ایس اوور آل جو جس کو ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بولتے ہیں یا سی سیٹ بولتے ہیں، اس کو وہ پارٹ ہوتا ہے جو آپشنل ہوتا ہے، جس کو آپ کوالیفائنگ بولتے ہیں، کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو کوالیفائی کر کے جب آپ سیکنڈ سٹیج میں پہنچتے ہیں جس کو مین ہم بولتے ہیں، جس کے 2 پارٹ ہیں، تو مین میں جی ایس کے 4 سبجیکٹ ہمارے ہوتے ہیں، 4 پیپر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں 2 ایسے لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آپشنل سبجیکٹ ہمارا ہوتا ہے جو ہمیں تیار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایگزام ہوتا ہے، اور اسی مین کے دوسرا پارٹ جو ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپر وے میں جو سلیبس ہمارا دیا گیا ہے، سلیبس کو ریڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے آپ جو ہے وہ ایک تیاری کا یا ایک بکس کا یا کتابوں کا یا نیوز پیپر کا یا جو بھی جنرل کرنٹ افیئرس ہمارا رہتا ہے یا جنرل اسٹڈیز کے پورے پارٹ کو اگر ہم بولیں تو اس سے ہمارے دماغ یا ذہن میں ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے، ایک اسکیچ تیار ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اب دوسری بات اس میں رہی کہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس جو رہتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، بٹ یہاں پہ جو ہارڈ ورک ہے، یا ہم اس کو اس طریقے سے بولیں کہ جو آپ کو بنیادی طور پہ سیلف اسٹڈی ہے، اس کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں، کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جی جان لگا کر ایک محنت کرنی ہے۔ جیسے یہ ایگزام بھی دوسرے ایگزاموں کی طرح ہی ہے، لیکن یہ ایگزام جو ہے وہ ایک لیول آف کانفیڈنس آپ سے مانگتا ہے، ایک لیول آف مینٹل ٹفنس آپ سے مانگتا ہے، تاکہ آپ کسی بھی سٹیج پہ جو ہے وہ اپنے اس کام کے ساتھ جڑے رہیں، بالکل بھی گھبرائے نہ، کیونکہ یہ ایک ایسا ایگزام ہے کہ آپ کو اس میں کامیابی مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے۔ تو سوال کامیابی ملنے یا نہ ملنے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کتنا ڈیڈیکیشن سے، کتنا آنیسٹی سے اس چیز کے اوپر تیاری کرتے ہیں، اور پھر اس ایگزام میں آپ اپیئر ہوتے ہیں۔ اس ایگزام کے اندر جو ساری چیزیں ہیں، آپ مطلب اپنے کرنٹ افیئرس کے بارے میں یا کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں آپ کی سمجھ کیا ہے، اس سمجھ کو اگر جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے ایز پر سلیبس جو ہے اگر اس سمجھ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں یا اس کو کنڈیشن کرتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ڈفرینٹ سٹیجز آف ایگزامینیشن میں آپ کو وہ ہیلپ بھی کرتی ہیں، اور جس سے آپ ایگزام میں جو ہے وہ ایگزام کو کوالیفائی بھی کر پاتے ہیں۔ دوسری بات یہ رہی کہ کسی جگہ پڑھانا ہے تو پڑھانے کا بھی یہی ہے کہ جیسے ہم فار ایگزامپل پالیٹی پڑھتے ہیں یا جغرافی پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں سبجیکٹ یا اور بھی بہت سارے سبجیکٹ ہیں جی ایس میں جو ہیں وہ واسٹ نمبر 7-8 قسم کے جو ہمارے اگر سب پارٹ بولیں تو اس طریقے کے سبجیکٹ ہیں ہمارے۔ تو ان میں اوور آل آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، آپ چیزوں کو سمجھتے کیسے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی بھی سوشل ایشو لے لیں آپ اگر، کہ ہمیں یوتھ کو انگیج کیسے کرنا ہے، یا یوتھ کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو کس طریقے سے ہارنس کرنا ہے، یا یوتھ کو جو انرجی ہے اس کو کس طریقے سے چینلائز کرنا ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ پارٹ میں، تو یہ ساری آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ اس کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سوال آپ سے پوچھا جائے اس کو کس طریقے سے آپ ایڈریس کرتے ہیں یا کس طریقے سے آنسر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اس میں بھی کوچنگ آپ کو بینیفٹ کرتی ہے، نو ڈاؤٹ آن دیٹ، لیکن کوچنگ کا پارٹ جو ہے وہ تو جو کوچنگ ہے وہ آپ کو صرف 10% فائدہ دیتی ہے، لیکن جو 90% آپ کی تیاری ہے وہ آپ کی پرسنل محنت ہے، آپ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں، اور ایگزام کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ کے کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس
सामिन हमारे मेहमान हस्ती शायद कॉल पे हैं, थोड़ा इंतजार। नहीं, मैंने ज्वाइन कर लिया वापस। जी सर। आई ज्वाइन बैक जी। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सर, इसी सिलसिले में हमारी साथी मोहतरमा शाजिया चौधरी अपना सवाल रखना चाहती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना सवाल मेहमान शख्सियत से रखें। जी मोहतरमा शाजिया चौधरी साहिबा। शाजिया चौधरी साहिबा शायद पैनल से जा चुकी हैं। उनकी तरफ से सर जो सवाल है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सर, अवाम और मुल्क की खिदमत को बहुत सारे तरीकों से इंजाम दिया जा सकता है। मुल्क को जॉब प्रोवाइडर्स और टैक्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है, और आप हमें बताएं कि मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए आपने सिविल सर्विस को ही क्यों चुना और अपने लिए बेहतर समझा? देखें, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मौके फराहम होते हैं कि आप वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है वो अपनी सर्विसेज को अंजाम दे पाते हैं। एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है। मैं ये बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे अपने रोल्स को जो है वो प्ले कर सकते हैं। जैसे चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो एसडीएम हो, या फॉर दैट मैटर वो कहीं पे डायरेक्टोरेट में डायरेक्टर हो या सेक्रेटरी रैंक पे हो, तो जिस भी शोबे में हूँ आप तो उस शोबे में अपना अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात जो है वो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है वो सिविल सर्विसेज के ज़रिए ही जो है वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे सकता है, क्योंकि अगर हम सोसाइटी के ओवरऑल सेटअप को देखते हैं तो हमें इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमें टीचर की भी ज़रूरत है, हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत है, हमें एक आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है, हमें एक आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत है, या हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की भी जो है वो ज़रूरत है। तो इसलिए सिविल सर्विसेज का जो मेन मकसद है कि आप अपनी सर्विसेज कितने ऑनेस्टली जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उनको कितना ऑनेस्टली जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक वो अपनी सर्विसेज को फराहम करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है कि अगर सपोज आप आईएएस में भी हैं, अगर आप डिप्टी कमिश्नर भी हैं, तो अगर मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम इस चीज़ को जो रोल को अगर डिप्टी कमिश्नर के रोल को अगर देखेंगे तो ये एक बड़ा ब्रॉड रोल है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में जो है वो डिप्टी कमिश्नर का एक बड़ा डिफाइंड और एक पर्टिकुलर रोल रहता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अंदर एक भरोसा होता है, एक यकीन होता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में, ओवरऑल जो डेवलपमेंट हम बात करें, डेवलपमेंट सिर्फ काम काज से ही नहीं होती है। डेवलपमेंट इस तरीके से भी होती है कि अगर डीसी के रोल को डिफाइन किया जाए कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आना चाहिए कि वो कि अगर उनका कोई इशू है तो उनके दिमाग में या उनके दिल में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अपने डिप्टी कमिश्नर से मिल सकते हैं, हम अपना इश्यूज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और उसका अजाला भी हो सकता है। दूसरी बात अगर हम करें कि जो डिप्टी कमिश्नर का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट जो है उसको एक खाके में उतारा जाए, उसको जो है वो टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों तक उसका फायदा जाए। तीसरी चीज़ ये होती है कि ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे फैसले लेने होते हैं जो डिप्टी कमिश्नर जो है ऑन स्पॉट पे भी लेते हैं या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से या लोगों के लिए जो चीज़ फायदेमंद हो उसके लिए लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी लोगों की एक नीड और एस्पिरेशन है जिसको वो फुलफिल करता है। इट्स द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है वो किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ जो है वो एहसासाल ना हो या किसी के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई इम्तियाज ना हो। तो इन सारी चीजों को लेके डिप्टी कमिश्नर का रोल जो है वो बढ़ जाता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किसी किस्म का कोई भी गैप नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए है और उसका वो रोल बढ़ना चाहिए। लेकिन
اگر ہم بات کریں کہ ایک ڈاکٹر کا رول ہے تو اس کو ہم ڈیمینش یا انڈرمائن نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کا رول ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے, انجینئر کا رول انجینئر ہی کر سکتا ہے, ٹیچر کا رول ٹیچر ہی کر سکتا ہے. تو گویا میں یہ کہوں کہ یہ سارے جو ہیں وہ سول سروسز کے زمرے میں ہی آتے ہیں, لیکن اگر آپ اس سروس میں آتے ہیں تو آپ کو ایک براڈر پلیٹ فارم ملتی ہے جس میں آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے لیول پہ, بڑے پیمانے پہ, جس سے سوسائٹی کو اوور آل جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ایک اسپیکٹ جو ہے وہ اس سروس میں ملتا ہے. دیٹس وائی دیر از اے ڈفرنس بٹوین دس سروس اینڈ ادر سروسز. جی بہت شکریہ سر, بہت نوازش. آپ یہاں ایس ڈی ایم اوڑی بھی رہے لیکن کبھی شرف ملاقات نصیب نہیں ہوئی, اور یہ ہمارے لیے جی خوش بختی ہے کہ آج آپ سے ہم کلام ہیں. سر اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھی نامور براڈ کاسٹر مختار چودھری صاحب کی طرف سے اگلا سوال آپ کو ہے. میں دعوت سخن دوں گا مختار چودھری صاحب کو کہ وہ اپنا سوال رکھیں. جی مختار صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مختار چودھری ہوں. بیسیکلی آپ کی تحصیل اور میری تحصیل ایک ہی ہے, گاؤں دوداسن بالا رجوری کا نواسی ہوں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گریجویشن کے بعد یا ماسٹرز کے بعد جب یو پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے, آپ یو پی ایس سی ایسپیرنٹس ہیں, اچھے سے پڑھائی کرو اور اپنی منزل میں کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو ڈیمورلائز کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں, آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. تو ایسے جو ڈیمورلائز کرنے والے لوگ ہیں ان سے کیسے بچا جائے اور اپنی منزل جو ہے اس کو پایا جائے. دیکھیں, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان میں اس ایگزام میں یا اسٹیٹ کا جو پی سی ایس ہوتا ہے اس ایگزام میں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں اور اپیئر ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں کہ سول سروسز میں آپ کو جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ آپ کا بالکل ذاتی فیصلہ ہے. کسی کے کہنے سے اگر آپ اپنا فیصلہ بدلیں گے یا کوئی بولے گا آپ کو کہ یہاں پہ 25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک سال میں سول سروسز کے اندر اپیئر ہوتے ہیں تو ان 25 لاکھ کا آپ مقابلہ کہاں کر پائیں گے, تو مجھے لگتا ہے یہ سراسر غلط بات ہے. اس کو کسی بھی طریقے سے اگر کوئی سول سروسز کی تیاری کرنا چاہتا ہے, جو اپنے دل و دماغ سے تیاری کرنا چاہتا ہے, سوچ سمجھ کے کرنا چاہتا ہے, تو مجھے لگتا ہے اس قسم کی افواہوں پہ یا اس قسم کے ریومرز کے اوپر اس کو بالکل بھی کان نہیں دھرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سول سروسز ایک جاب نہیں ہے, ایک نوکری نہیں ہے. یہ سول سروسز ایک پیشن ہے, ایک کمپیشن ہے آپ کے اندر, ایک قسم سے آپ کے اندر ایک پروبیٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سروس کے اندر آتے ہیں, اور اس کے بعد جو آپ کا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سروسز, لوگوں کی خدمات کو کس طریقے سے انجام دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ آپ کے اندر سول سروسز کی تیاری کرنی ہے آپ کو, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کسی دوسرے کے کہنے پہ یا کسی دوسرے کے مشورے پہ جو ہے وہ نہ تو اس فیصلے کو بدلنا چاہیے اور نہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے. دوسری بات. تیسری بات جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہوں آپ کو کہ اگر آپ کسی کے کہنے سے یا اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں یا اپنا فیصلہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سول سروسز کی طرف آپ کا اپنا رجحان نہیں ہے. یا تو آپ کسی کو دیکھ کے کر رہے ہیں یا تو آپ کسی کی مشورے پہ کر رہے ہیں. مشورہ کرنا, میں یہاں پہ یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, مشورہ کرنا کسی کے ساتھ کہ ہمیں اس کو تیاری کیسے کرنی ہے, ہمیں اس ایگزام میں اپیئر کس طریقے سے ہونا ہے, کتنے لیول کی ہمیں پریپریشن چاہیے رہتی ہے, تیاری چاہیے رہتی ہے, وہ بالکل ضروری ہے. لیکن اس کے اندر پیشن آپ کو جو ہے اس سروس کا یا سول سرونٹ بننے کا, یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ ذاتی ہے. اگر یہ پیشن آپ کے اندر ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی کا فیصلہ یا کسی کی کوئی جو مشورہ ہوگا وہ آپ کے اس پیشن کے اندر یا آپ کے اس جذبے کے اندر یا خواہش کے اندر کہیں بھی حامل ہوگا. تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی بات سنیں گے تو مجھے لگتا ہے پھر سول سروسز کی تیاری نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر, بہت نوازش. سر اسی سلسلے کا ہمارا اگلا سوال ہے. ہمارے ساتھی الطاف نظامی صاحب ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا سوال رکھیں. جی الطاف نظامی صاحب. جی مشتاق خالد چودھری صاحب, میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی جی بہتر آ رہی ہے. جی, آج کے مہمان مکرم بصیر الحق چودھری صاحب آئی اے ایس اور ڈپٹی کمشنر پلوامہ ضلع, آپ کا بصد احترام و خلوص
احترام بھی ہے، شکریہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ نوازش جناب۔ مکرم علی، عرض یوں ہے کہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس ضمن میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ یو پی ایس سی امتحان کے تیاری کے دوران کون سے سبجیکٹ کو کتنی ویٹیج دینی چاہیے، اور کون سے سبجیکٹ کو مینز اور کس کو آپشنل رکھنا چاہیے؟ کیا پسندیدہ سبجیکٹ کو مین رکھنا چاہیے یا جو زیادہ سکورنگ سبجیکٹ ہو اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ جناب علی اس ضمن میں ہماری رہنمائی فرمائیں، یا جو یہاں شرکا ہیں آئی اے ایس کے ایسپیرنٹس ہیں ان کی بھی رہنمائی اس سوال کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آج کے دور میں آپ اس ایگزام کے پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں گے یا سلیبس کو دیکھیں گے تو اس میں آپشنل سبجیکٹ جو ہے اس کی ویٹیج بہت کم ہو گئی ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے جو مین کا پارٹ ہوتا ہے، وہ 250 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جی ایس کے 4 سبجیکٹ کی بات کریں، پیپر 1، 2، 3 اینڈ 4، تو وہ 250 مارکس فار ایچ پیپر، تو لگ بھگ 1000 یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشنل پیپر ہوتا ہے جس کا جو ہے 500 ویٹیج ہے، اور اس کے بعد 275 جو ہماری ویٹیج ہے وہ انٹرویو اور ایسے اس کی انٹرویو کی ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی ہماری پکڑ جو ہے وہ جی ایس پہ ہونی چاہیے، مطلب جنرل اسٹڈیز کے جو پیپر ہیں، پیپر 1، پیپر 2، پیپر 3 اینڈ پیپر 4، ان پیپرز کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ان پیپرز کو آپ جو ہے وہ کلیئرلی انڈرسٹینڈ کریں گے، اور ایز پر ریکوائرمنٹ جو ہے، جو یو پی ایس سی کے کوشچن پیپرز کی ریکوائرمنٹ ہے، جو سلیبس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے حساب سے تیاری کریں۔ دوسری بات آئی کہ سبجیکٹ جو آپشنل ہے، تو آج کل ایک ہی آپشنل ہمیں جو ہے وہ چوز کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کو اس سبجیکٹ میں کتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے، پلس کون سا سبجیکٹ آپ کے لیے انٹرسٹڈ ہے، اور پلس ایٹ دا سیم ٹائم کہ اسی سبجیکٹ جو آپ چوز کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے حساب سے، اس کا سلیبس جو ہے وہ کتنا ہے، اور اس کے حساب سے آپ تیاری کتنی کر پاتے ہیں۔ تو گویا اس میں یہ کہا جائے کہ آپشنل سبجیکٹ آپ کا اسی طریقے کا ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ زیادہ سکورنگ بھی نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ کم سکورنگ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس سبجیکٹ جس کو آپ نے چوز کیا ہے ایز اے آپشنل سبجیکٹ، اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی کیسی ہے، اس میں انٹرسٹ کتنا ہے آپ کو، اور سلیبس کے حساب سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ فلفل کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آن این ایوریج آپ اچھے گڈ مارکس لے سکتے ہیں۔ لیکن جی ایس پہ اور ایس اے پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ لگ بھگ 1250 نمبر جو ہیں وہ اسی کے ہیں، تو ان پیپرز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہیے، ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنا چاہیے۔ تو میرے حساب سے جو ہمارے سول سروسز کے اسپیرنٹ ہیں جو اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو میری طرف سے ان کو جو ہے وہ یہی ایڈوائس ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ تیاری بھی کریں۔ جی سر، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ سر، اسی سلسلے کا اگلا سوال میری طرف سے آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے باوقار عہدے پہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے ضلع انتظامیہ اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، یا جو نئے ہمارے آنے والے ہیں ان کو کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے جی، کوئی بھی آفیسر جو ہے جب ایز اے ڈپٹی کمشنر لگتا ہے تو ہر آفیسر کی جو ہے وہ ایک پرائرٹی ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ڈسٹرکٹ کے اندر کام کرنا ہے، لیکن جو ایک اوور آل جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو ہر آدمی فالو کرتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر عوام کے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں یہی ہونی چاہیے کہ جب آپ عوام کے ڈپٹی کمشنر ہیں، پھر عوام کے مسئلے مسائل، ان کے ایشوز کو جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور ان کو حل کرنا ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ عوام سے آپ ملیں، اور ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایشوز کیا ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں، اور ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور مجھے جو لگتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس میں بڑی کلیئر کٹ سی ہونی چاہیے کہ آپ پبلک کا کون سا کام، سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پبلک کی ڈیمانڈس ہیں کیا ہے، جو شارٹ ٹرم ڈیمانڈس بھی ہو سکتی ہیں، لانگ ٹرم ڈیمانڈس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اٹس دا پارٹ آف بوتھ کہ آپ کو پہلے شارٹ ٹرم جو ہوتی ہیں، جو آپ کے لیول پہ ہی جو ہیں وہ ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں، بالکل کریں۔ اس سے پبلک میں جو ہے کانفیڈنس آتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک جو ہے آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ اور ایک فیتھ کرتی ہے، جو ایڈمنسٹریشن کا ون آف دا بیسک پرنسپل ہے۔
दूसरी बात ये होगी कि आप डिफरेंट इलाके हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील होती हैं, पंचायत होते हैं, विलेज होते हैं, उन विलेजेस के अंदर जो है वो दौरा करना चाहिए, उनका जो है ओवरऑल उसका ज्योग्राफी भी देखना चाहिए, उनके ओवरऑल मसाइल भी देखने चाहिए, और उस जो ओवरऑल आप जो पब्लिक में टूरिंग करते हैं तो गांव में या किसी भी तहसील में, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी क्लियर होती है। फिर आप ये चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, तरजीह देते हैं कि सबसे पहली तरजीह क्या है इस गांव की, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। इन चीज़ों के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उससे जो है वो पब्लिक का एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, और पब्लिक जो है वो जो हमारा बेसिक काम है उससे भी जो है वो पब्लिक हमारे से ठीक रहती है। क्योंकि जब तक पब्लिक को ये फेथ नहीं होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए काम कर रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जायज़ मुतालबात जितने भी हैं उनका जो है वो अजाला कर रही है, वक्ती तौर पे अजाला कर रही है, या कोई आदमी आपके पास आता है, आपको कुछ तरीके से जो है वो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स या बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे शहरी हैं वो आते हैं। मिसाल के तौर में मिसाल देना चाहता हूँ, इट्स नॉट कॉमन इन पुलवामा और कहीं पे भी। जैसे मिसाल के तौर पे एक ओल्ड एज आदमी जो है वो आपके पास आ गया है सपोज, तो उसको राशन चाहिए, या उसको वो बीमार है, उसको उसको दवाई या इलाज मुआवजा चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जो है वो प्रॉपर सिस्टम है, मशीनरी है, जिससे आप उसका इलाज भी करवा सकते हैं। या अगर सपोज कोई ओल्ड एज हमारे पास आ गया है, ओल्ड एज हमारे पास आ गया है, तो उसको आपको देखना है कि किस तरीके से उसका नंबर नहीं है, राशन कार्ड उसके पास है नहीं है, लेकिन आप इस चीज को देखेंगे कि वो आपके लिए सिटीजन है। अब राशन उसके पास है या नहीं है, ये राशन कार्ड जो उसके पास है या नहीं है, ये एक सेकेंडरी सवाल है। प्राइमरी सवाल ये है कि अगर उसको राशन चाहिए तो वो चाहिए, चाहे उसके पास कार्ड है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले उसको राशन कैसे मिले, इस चीज को जो है वो आपको इंश्योर करना है, पहली चीज। फिर उसके बाद जो है बाकी चीजें फॉलो होंगी कि उसका राशन कार्ड बन जाना चाहिए, टाइमली बन जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपका ऑन स्पॉट डिसीजन मांगती है। अगर इस चीज में भी आप, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इस चीज में भी आप देखेंगे कि भाई ठीक है, हम इसका पहले राशन कार्ड बनवाएंगे फिर इसको राशन मिलेगा, तो तब तक वो खाएगा क्या? ये जो चीज है, इस चीज को समझना, और इसीलिए हमारा रोल जो है वो एक ब्रॉडर रोल हो जाता है, एक बड़ा रोल हो जाता है, जहां पे लोगों को ये हमें डिसीजन लेने की जरूरत है, और ऑन स्पॉट लेने की डिसीजन जरूरत है। तो ये मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल बताई, तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आवाम के मसले मसाइल हैं क्या है, और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप डिफरेंट पैरामीटर से, जैसे ग्रीवांस भी जो लोगों के होते हैं उनको भी रिड्रेस करते हैं, पब्लिक की के साथ मीटिंग करते हैं, पब्लिक में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग्स की जाती है, तो मसला मसाइल जो है वो डिस्कस किया जाता है, जो डेली बेसिस पे होता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। और दूसरा प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है कि किस तरीके से हम प्लान करें कि कोई हमारा अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है या लोगों की कोई डिमांड है, उसको किस तरीके से प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, और फिर उसके बाद प्लान के अंदर आए, वो आने वाले साल में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि किस तरीके से आपने अपने इलाके को जो है वो डेवलपमेंट की पेस को बढ़ाना है, क्योंकि हर साल जो है वो डेवलपमेंट का एक प्लान होता है, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया जाए, टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट के लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, एक फेथ आए कि जो हमारा काम है या हमारे जो मसले मसाइल हैं वो वक्तन फक्तन और टाइम रहते ही जो है वो हल होते हैं। तो ये तरीके हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के अंदर जो गैप को वो फिल किया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा स्मूथ और गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जाया जा सकता बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। इसी दौरान हमारे साथ मारूफ कालम नवीस और उस्ताद मोहतरम अयाज हकला साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं दरख्वास्त करूंगा उनसे कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और मेहमान शख्सियत से अपना सवाल रखें। जी अयाज हकला साहब। अयाज साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से अयाज साहब तक मेरी आवाज ना पहुंच रही हो, या उनकी आवाज हम तक ना आ रही हो। मैं जी अयाज साहब की तरफ से ये सवाल तारक अबरार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सवाल रखें। जी जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। अयाज साहब का सवाल ये है कि हर कोई किसी न किसी शख्सियत से मुतासर होता है और किसी को रोल मॉडल मानता है। बाज़ औक़ात लोग जो हैं किसी फिल्म स्टार को मॉडल मानते हैं, कुछ पेरेंट्स को मानते हैं, कुछ
الگ الگ شخصیات کو سے انسان متاثر ہوتا ہے، انسپائر ہوتا ہے. تو ہم بصیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیوریٹ شخصیت اور رول ماڈل کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انسپائر کیا. دیکھیں جی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا پیچیدہ سوال بھی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آدمی کا رول ماڈل آدمی خود ہوتا ہے. کوئی بھی شخص ہو، اس کا رول ماڈل جو ہے وہ خود شخص جو ہے وہ اپنے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے چیزوں کو اور اپنے زندگی میں جو مقصد ہے اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے. تو اگر جب آپ اپنے لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے مقصد کو یا اپنا جو ایم آپ کا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو ڈیفائن تو آپ کو خود کرنا ہے. کوئی دوسرا جو ہے یہ ایک ایسی آگ ہے جو آدمی کے اندر ہی ہونی چاہیے. یہ باہر سے لا کے آپ جو ہے یہ آگ اندر نہیں لگا سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ہی وہ جوش ہے، آپ کے اندر ہی وہ ایک مشن ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جب ساری چیزیں آپ کے اندر ہی ہیں تو پھر آپ کو کسی کو رول ماڈل ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا رہبر چن سکتے ہیں، آپ اپنا استاد چن سکتے ہیں، آپ اس میں اپنے دوست چن سکتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کی چیز کو جو ہے وہ اس کو کنڈیشن کرتے ہیں یا ریفائنڈ کرتے ہیں یا آپ کو ہیلپ کرتے ہیں یا سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال دینا چاہوں کہ جیسے کسی آدمی کو پتا ہے کہ مجھے جموں سے دلی جانا ہے یا جموں سے سری نگر جانا ہے، تو وہ چاہے اس کے پاس کوئی ذریعہ موجود ہو یا نہ ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے، کیونکہ اس کو منزل اپنی پتہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو منزل ہی نہیں پتا تو آپ اس کو ہوائی جہاز میں بٹھاؤ، آپ اس کو گاڑی میں بٹھاؤ، آپ اس کو کہیں بھی بٹھاؤ، تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا. تو اس میں میرا جو اپنا ماننا ہے، جو پرسنلی میں بلیو بھی کرتا ہوں، کہ آپ کو اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو رول ماڈل ماننا چاہیے. باقی جن چیزوں سے یا کسی بڑی پرسنالٹی سے یا کسی بڑے رول ماڈل سے جو ہے وہ آپ متاثر ہو سکتے ہیں، ان کی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اندر امبائب کر سکتے ہیں، اپنے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے اندر لا سکتے ہیں. لیکن جو وہ آگ ہے کچھ کرنے کی، وہ آپ کہیں کسی دوسری جگہ سے نہیں لا سکتے ہیں. سپوز مان لو کہ ایک آدمی اگر جو ہے وہ شاہ رخ خان کو جو ہے وہ اپنا رول ماڈل مانتا ہے مثال کے طور پہ، یا وہ کسی سائنٹسٹ کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے اپنا، لیکن پھر اس کو تیاری بھی اسی لیول کی کرنی ہے. اگر وہ شاہ رخ خان کو مانتا ہے تو پھر اس کو شاہ رخ خان کے طور طریقے پہ چلنا پڑے گا. اگر وہ کسی سائنٹسٹ کو مانتا ہے تو وہ سائنٹسٹ کے طور طریقے پہ چلنا پڑے گا. لیکن مین چیز یہی ہے کہ چلنے کے لیے جو آگ ہے، چلنے کے لیے جو انرجی ہے، وہ صرف اور صرف آدمی کے اندر ہوتی ہے. وہ کہیں باہر سے آ کے نہ تو اس کو انجیکٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ سر، بہت نوازش. اسی دوران ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور سوالات کا سیشن جو ہے وہ آخری مرحلے میں ہے، اور ہماری ساتھی محترمہ نسیم اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ معروف ادیبہ اور ہمارے اس پروگرام کی اینکر پرسن بھی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا سوال رکھیں مہمان شخصیت سے. جی محترمہ نسیم اختر صاحبہ. جی بہت شکریہ مشتاق بھائی. اس سے پہلے کہ میں سر سے اپنا سوال رکھوں، میں اپنے سامعین کی طرف متوجہ ہوں گی. اور سامعین، ایک بار پھر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. بے شک کسی بھی پروگرام کی کامیابی کا جو راز ہے وہ سامعین میں ہے، اور پروگرام بہت اچھی طرح چل رہا ہے. ہماری مہمان شخصیات بہت اچھی طرح سے ہمیں جوابات بھی فراہم کر رہی ہیں اور ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. تو سامعین، آپ سے التماس ہیں کہ آپ ضرور طارق ابرار آفیشیل کلب کو فالو کر لیں، ہماری مہمان ہستی کو بھی ضرور فالو کریں اور ہمارے ٹیم ممبرس کو بھی فالو کر لیں. اس میں نقصان کوئی نہیں، مگر آتے ہوئے مزید پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز ہم آپ تک پہنچا پائیں گے اور آپ بھی حصہ بن سکیں گے ہمارے آتے ہوئے پروگرامز کا. تو بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس سوال کے بعد ہمارا آڈینس سیشن شروع ہو جائے گا،
اس کے لیے آپ ابھی سے ہینڈ ریز کے آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کو اوپن کر دیا جائے گا اور اپنے تاثرات یا اپنے سوالات ہمارے مہمان ہستی سے کر سکتے ہیں، اپنے تاثرات رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کامنٹس میں بھی آپ اپنے تاثرات یا سوالات رکھ سکتے ہیں، اور میں اپنی مہمان ہستی سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ ضرور ایک بار کامنٹ سیکشن پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھیں، کیونکہ سر وہاں پہ بہت خوبصورت سوالات، بہت خوبصورت تاثرات اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آڈینس آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. وقت کی کمی ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ کسی سوال کا جواب دینا ضروری ہے تو آپ ضرور دیں. اور اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو سر ایک بار پھر آپ کا شکریہ ہی ادا کروں گی سب سے پہلے کہ اتنی قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت دیا، اور آپ کا اپنے ملک اور قوم کی طرف ذمہ داری کا ثبوت ہے یہ کہ اتنی قیمتی وقت کی ہونے کے باوجود آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. تو سر میرا آپ سے کوئی سوال نہیں بلکہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم تقریباً جی پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے طارق ابرار آفیشیل کلب پہ گوجری زبان اور اردو کی ترقی کے لیے اور اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو پروگرامز کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز ضرور دیں. دیکھو، میرا پیغام جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی سامعین ہیں جو سن رہے ہیں، تو میرا ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے زندگی میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سول سروسز کرنا ہے یا کسی اور چیز میں جانا ہے، لیکن جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو بڑا ہی آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر کام کریں. اس مقصد کو پانے کے لیے ایک خاکہ تیار کریں اور پھر اس کے اوپر محنت کریں. اور محنت ایسی نہیں ہو کہ آپ ایک دن محنت کریں گے، دوسرے اگلے 5 دن نہیں کریں گے. ایک پراپر وے میں آپ کو ہر روز جو ہے وہ محنت کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں جیسے ہم کہیں تیاری کرتے ہیں، اگر آپ بڑا مقصد پانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے اوپر ہنستے بھی ہوں گے یا ہنسیں گے. ان چیزوں کا آدمی کے اوپر فرق نہیں پڑنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ان چیزوں کا فرق آدمی کے اوپر پڑے گا تو آدمی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر، اپنے آپ میں کمزور ہے. اس کو ایک ہمت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اور کبھی بھی اپنی زندگی سے نراش نہ ہو، کیونکہ زندگی بڑی خوبصورت ہے. جس کے مالک خدا کے بعد آپ ہی ہیں. اس کو کس طریقے سے آپ لے کے جائیں گے، اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ صحیح ہے، اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ صحیح ہے، تو مجھے لگتا ہے زندگی میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اگر آپ کی سوچ یا آپ کی انٹینشن یا آپ کا مقصد جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے تو آپ IAS بن کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ ایک محنتی آدمی ہیں، آپ ایک فوکسڈ آدمی ہے، آپ کی انٹینشن بہت اچھی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ٹیچر بھی رہیں گے یا ڈاکٹر بھی رہیں گے تو جو رول آپ پلے کر پائیں گے وہ دوسرا شاید کوئی نہ کر پائے. اس لیے جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں کہ اپنے ارادے پختہ رکھیں، ان کے اوپر محنت کریں، اور اپنے جو آپ کے خواب ہیں ان کو نئی نئی تعبیر دیں، ان کو نئی نئی پرواز دیں، اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ بالکل کامیاب ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. اور میری طرف سے بیسٹ وشز کہ آپ اسی طریقے سے پھلتے پھولتے رہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہیں، اور اپنی عوام کی جو خدمت ہے، جس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے کہ اگر آدمی زندگی میں 2 باتیں دیکھے، اگر تو چاہے وہ دینی حساب سے دیکھے، مطلب اپنے مذہبی حساب سے دیکھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹورڈز پبلک جو ہے وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں میں فوکسڈ رکھیں، دونوں میں جو ہے وہ اچھے سے کام کریں، پرفارم کریں، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ جن کے حوصلے، جن کے ارادے پختہ ہوں تو نظر ان کی یا منزل ان کی جو ہے وہ ہمیشہ ان کو پکارتی ہے اور وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اور منزل اپنی ہمیشہ ڈیفائن کر کے رکھنی چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ سر، بہت ہی قیمتی الفاظ سے آپ نے نوازا، اور یقیناً آپ کا جو ہر سوال کا جواب تھا اس میں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہمارے آڈینس نے بھی بہت کچھ سیکھا. تو میں یہاں پہ آڈینس کا ہم نے سیشن اوپن کیا کیونکہ پروگرام کا مقصد ہے نوجوانوں کی رہنمائی کرنا، اور آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں اس کا مقصد تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہمارے ایسپیرنٹس، ہمارے جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کچھ نہ پوچھ لیں.
تو میں گزارش کرتا ہوں کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر ہم جو ہے سیشن کریں گے. بہت شکریہ سر. اور اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں تبریز صاحب سے کہ وہ ان کا کوئی کوئری ہے، سوال ہے، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اپنی بات رکھیں تاکہ سر اس کا سب سلسلہ جاری رہے گا. اس سے قبل ہمارے ساتھ مایاناز ہستی چودھری غلام عباس پریس انفارمیشن بیورو سے وابستہ جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں. ان کا بھی اور ان کے ہمراہ چودھری تاج الدین تاج صاحب، مجروح صاحب اور دوسرے شرکا حضرات کا اگر ایک ایک کر کے نام لیں گے تو بڑی طویل فہرست ہے. ہم تمام سامعین کا، تمام شرکا کا والہانہ استقبال کرتے ہیں. جی بالکل. انام صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یاسر فاروق خان ہے، کافی شخصیات ہیں. میں عباس صاحب سے گزارش بھی کروں گا وہ بھی اسپیکر پینل میں آ جائیں اور تاکہ وہ بھی اس کے بعد تھوڑی بات کریں گے ضرور. جی بہت شکریہ. اس کے بعد میں ظفر چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی سوال ہے، کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بات رکھیں. جی السلام علیکم. میرا سوال تو بہرحال کوئی نہیں ہے، البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ محترم بصیر الحق صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب سے ہماری یہ جو انٹریکشن سیشن آپ نے رکھا نہایت ہی مودبانہ ایک گزارش تھی میری کہ اگر جناب اپنی فریٹرنیٹی سے 2-4-5 لوگوں سے مل کے ایک ایسا ہی پروگرام آرگنائز کریں اور ہر ہفتے میں کہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان تمام یو پی ایس سی ایسپائرنٹس کو اس کے ساتھ جوڑیں اور انہیں کہیں نہ کہیں کچھ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں کچھ کرنے کی سخت ہے، جن میں کرنے کی کچھ مطلب کہیں نہ کہیں ان میں اتنی ہمت ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بہتر پلیٹ فارم نہیں مل سکتا ہے، ان کو کوئی اچھا رہبر نہیں مل سکتا ہے. تو ایسے میں جیسے ہمارے ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب ہیں، بھائی بصیر صاحب ہیں، اعجاز اسد صاحب ہیں، اور بھی 5-7 لوگ ہمارے ہیں جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھے مقام پر ہیں. ہم تو اللہ پاک سے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو مزید نصرت، مزید ترقی عطا فرمائے. ایسا ایک پلیٹ فارم ضرور قائم کرنا. سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ بہت ساری ہیں، لائک کلب ہاؤس جیسے طارق ابرار صاحب نے یہ بنایا ہے، اور اس سے بہت سارے پروگرام، بہت سارے لوگوں سے ہماری انٹروڈکشن بھی ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے، ہم نے ان کو فالو کیا، انہوں نے ہمیں فالو کیا. تو فارم بنایا جائے اور یہ پہل اگر ہمارے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب بصیر الحق صاحب ہی شروع کریں تو میرے خیال سے یہ ان نوجوانوں کے لیے بڑی رہنمائی ہو. جی بالکل بالکل سر رپلائی کریں. جی بالکل، یہ بڑا اچھا کنسپٹ ہے کہ آپ ہر ہفتے تو نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر 15 دن میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار جو ہے اگر آپ یہ پروگرام آرگنائز کرائیں تو ڈفرینٹ جو ہیں ہمارے آفیسرز ہیں یہاں پہ، یا بہت سارے لوگ ہیں جو اس ایجوکیشن کے پروفیشن میں ہیں، جو ٹائملی گائیڈ کر سکتے ہیں، گائیڈنس دے سکتے ہیں، جس سے ہمارے آنے والے جتنے بھی ہمارے علاقے کے نوجوان ہیں، پورا جموں کشمیر ہی مجھے لگتا ہے اس پلیٹ فارم کو سنتا ہوگا یا پورے دیش میں سنتے ہوں گے، تو جو بھی نوجوان جو ہے ان کو فائدہ ملے گا. یہ پروگرام جو ہے وہ میری بھی یہی رائے ہے کہ اس کو آرگنائز کروانا چاہیے 15 دن میں یا مہینے میں ایک بار جو ہے وہ کروانا چاہیے، تاکہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں اس کو سنتے ہیں، ہمارے علاقے کے، چاہے رجوری پونچھ کے ہوں، چاہے جموں پروونس کے ہوں، چاہے کشمیر پروونس کے ہوں یا پلوامہ کے ہوں، تو وہ ان چیزوں کو سنیں، ان کے اوپر عمل کریں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس سے بینیفٹ مل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ نوازش. بہت بہت شکریہ سر. میں آپ کو بتاتا چلوں سر، پچھلا ہم نے پروگرام کیا تھا لاسٹ سنڈے کو ڈاکٹر اویس صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد مجھے اتنے بچوں نے فورس کیا کہ آپ ایسا پروگرام جو ہے نیکسٹ ویک بھی رکھیں، تو ہمیں بصیر صاحب نے موقع دیا اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا اور انہوں نے بہت قیمتی وقت دیا. میں شکر گزار ہوں. اور جو رائے رکھی ہے ظفر صاحب نے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح کے پروگرام کیے جاتے رہیں. جی ایاز صاحب ہمارے ساتھ، ایاز صاحب جڑے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایاز حقلہ صاحب. جی جی ایاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. وعلیکم ان کے کلب ہاؤس کی وعلیکم طرف السلام. سے سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں.
کیونکہ بہت سارے انعامات آپ کو ملے ہیں ہماری یونین گورنمنٹ سے، بہت اچھا آپ نے اس میں کام بھی کیا ہے. تو میرا شاید پہلے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں، ہر ایک، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں کوئی بھی چیز آتی ہے ہم اس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بہانہ پہلے جی یہ ہمیں اس میں ناکام ہو جائیں گے، اس میں ناکام ہو جائیں گے. اگر کسی ایگزام کی بھی بات کریں تو ہم پہلے سے ایک اپنے ذہن میں یہ چیز بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکلات آئیں گی. اب مشکلات ہر آدمی کو آتی ہیں، ایسا کوئی نہیں جس کو مشکلات نہ آئے، اور ایسی مشکلات آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اگر کوئی ایسی آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ بتائیں گے تو شاید میرے جیسے کئی ہزاروں ہوں گے جن کو پتہ لگے کہ نہیں سر کو بھی یہ پریشانی آئی تھی، انہوں نے اس کو ایسے ٹیکل کیا، وہ نکل گئے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں وہ بڑے انیشل سٹیج میں بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، لیکن انیشل سٹیج میں ہی گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا بڑا بہترین سوال ہے آپ نے، جو خاص کر موجودہ دور ہے جس میں ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ہیں جو ان مسئلوں سے جو دو چار ہوتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کا اگر مقصد ہے تو مجھے لگتا ہے وہ آپ کو سونے نہیں دے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایگزام میں کامیاب ہونا یا ناکام ہونا یہ ایک سیکنڈری چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جیسے آپ کسی بھی علاقے میں جو ہمارے جتنے بھی سننے والے نوجوان ہیں، خاص کر میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر دھیان دیں کہ اگر ہم کسی بھی باغ میں جاتے ہیں یا اپنے کسی بھی فصل میں جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ہم چاول کی کھیتی کرتے ہیں، پیڈی کلٹیویشن کرتے ہیں، یا سپوز کشمیر کے اندر باغ جو ہے اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو کام کرتے ہیں اس میں. تو ہمارے میں سے کون ہے جو چاول کا ایک دانہ لگا سکتا ہے کسی بھی چیز میں؟ ایک بات. یا کوئی ایک شخص ایسا ہو جو سیب کا ایک دانہ، ایک فروٹ جو ہوتا ہے ایک دانہ جو ہے اس کو لگا سکتا ہو؟ تو ایسا مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیب کا ایک دانہ لگا نہیں سکتے ہیں یا چاول کا ایک دانہ لگا نہیں سکتے ہیں تو کیا آپ محنت چھوڑ دیتے ہیں؟ محنت تو آپ بالکل اسی طریقے سے کرتے ہیں، چاہے وہ جو مرضی ہو، جو اس کا سیزن ہے اور جو وقتی محنت ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک سوئنگ سیزن ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ٹائملی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے باغ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو ایک کسان ہے وہ بچے کی طرح اپنے باغ کی یا اپنے کھیت کی جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو سمجھتا بھی ویسے ہے، اور وقتاً جو بھی ٹائم کے حساب سے اس کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اتنی محنت کے باوجود بھی ایک دانہ جو ہے وہ چاول کا نہیں لگا سکتا ہے، اور اتنی محنت کے باوجود بھی ایک سیب جو ہے وہ نہیں لگا سکتا ہے باغ کے اندر. سو گویا اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ رزلٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس دنیا کے نظام کو جو چلا رہا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو ہماری جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم اپنے کام میں تھوڑا سا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کام جو ہے وہ محنت کرنا ہے، اور محنت کرنے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر فصل پہ آپ محنت کرتے ہیں تو اس فصل کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے. جتنی آپ کم کریں گے یا جتنی زیادہ کریں گے اسی کے انوسار آپ کو جو ہے فصل کا پھل ملتا ہے. تو ہمارا کام جو ہے وہ محنت کرنا ہے، ایمانداری سے محنت کرنا ہے، ڈیڈیکیشن سے محنت کرنا ہے. اور وہ محنت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ آپ اوپر والے پہ چھوڑ دیں، اس کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ایسے بھی نہیں ہے. تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، محنت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہی کہ بہت سارے لوگوں کو گائیڈنس نہیں مل سکتی ہے، یا بہت سارے لوگوں کو گائیڈنس ملتی نہیں ہے. وہ بڑے پہلے ہی مرحلے میں جو ہے وہ اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ آدمی اگر کسی بھی کام میں یا کوئی بھی کام، جیسے آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتائیں، آپ صبح نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، چاہے وہ اسکول میں جائیں کہ چاہے کہیں بھی جائیں، آپ اپنے گھر کا راستہ تو نہیں بولتے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی پریشان ہوں. تو پھر جب کسی کام کو کرنے کے لیے تو آپ اس کام کو کیسے بھولتے ہیں؟ یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کو سوچتے کس طریقے سے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ کو ایگزام میں جانا، آپ نے بہت پڑھائی کی، آپ نے دنیا جہان کی گائیڈنس لے لی، بیسٹ سے بیسٹ کوچنگ لے لی، بیسٹ سے بیسٹ مینٹر جو آپ کو ملے ان سے بھی آپ نے گائیڈنس لے لی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اگر ایگزام میں بیٹھے ہی نہیں تو آپ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ تو ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ پہلا جو آپ کے حصے کا کام ہے آپ کو وہ کرنا ہے. جب آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملتی رہے گی. اور مدد مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کسی بھی طریقے سے جب کوئی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو مدد ملے گی.
اور یہی ایک چیز ہے، کیونکہ دنیا میں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ جیسے ہم دنیا میں جیسے بہت سارے کام کرتے ہیں کہ جو مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں، کوئی مسلم، کوئی اسلام کو مانتا ہے، کوئی ہندوازم کو مانتا ہے، کوئی جین کو مانتا ہے، کوئی بدھ مت کو مانتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کسی نے نہیں دیکھا نا، تو پھر آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو محنت ہم اسی احساس سے کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جو فیتھ ہے آپ کا، اگر اس کے اکارڈنگلی یا اس کے مطابق اگر آپ کوئی کام کریں گے تو جو دوسری زندگی ہے اس میں کیا اس کا پھل ملنے والا، اسی چیز پہ آپ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزوں کا جو ہے اگر آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ارادہ جو ہے وہ بھی ادھورا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام جو ہے یا محنت جو ہے وہ بھی ادھوری ہے۔ تو ادھوری چیز کوئی بھی رہ جائے تو مجھے لگتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ بنا کسی جھجک کے، بنا کسی ڈر کے، بنا کسی خوف کے اپنے ارادے اور اپنے مقصد جو ہے اس کو ڈیفائن کریں۔ آپ اپنے ویل ویشرز کے سے جو ہے وہ ان سے مشورہ کریں، اور مشورے کے بعد جب آپ کام میں نکلیں گے مجھے لگتا ہے خیر اللہ ڈال ہی دے گا۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت عمدگی سے سوال کا جواب دیا۔ تو ہمارے ساتھ اسپیکر پینل میں ہمارے قبیلے کے بہت ہی معزز شخصیات موجود ہیں، جن میں انوار الحق صاحب ہیں۔ یہ غالباً پولیس میں ایس ایس پی ہیں، میں اگر غلط نہ ہوں تو انوار الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں اور جی انٹریکٹ کریں انوار مائک۔ صاحب جو ہے وہ پلوامہ میں بھی نوکری کر کے گئے ہیں۔ جی جی سر بالکل۔ جی جی انوار صاحب آپ جو ہے اپنا مائک انمیوٹ کر کے جو ہے انٹریکٹ کریں۔ شاید ان کو مائک اوپن کرنے میں دقت آ رہی ہے۔ اس سے پہلے میں غلام عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں، اور ہم جو جس طرح سے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، آپ پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں آ چکے ہیں۔ جی انوار الحق صاحب جو ہے شاید آڈینس میں چلے گئے ہیں، تب تک عباس صاحب سے ہی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے اپنی بات رکھیں۔ عباس صاحب اپنی بات رکھیں۔ یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی نیٹ ورک کا ایشو ہے، لیکن کوشش کریں اور وہ دوبارہ سے آئیں، اور انوار الحق صاحب کو میں دوبارہ سے اسپیکر پینل میں لانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اور بھی ہمارے سامعین جو سوال رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اسپیکر پینل میں آ سکتے ہیں۔ بہت ہی معزز شخصیات جڑی ہیں، ان کا شکریہ۔ اور غلام عباس صاحب شاید تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کی آواز نہیں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ محمد بشیر کھٹانہ صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے اپنی بات رکھیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں انوار الحق صاحب کو بھی اسپیکر پینل میں لا رہا ہوں۔ جی شاید ان کی بھی آواز نہیں۔ ارشاد فدائی صاحب ہیں، وہ بات رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا اسپیکر جو ہے انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں السلام۔ تمام معزز احباب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصاً آج مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہمارے درمیان ایک مستند بآزما شخصیات اور ضلع ترقیاتی کمشنر بصیر الحق چودھری صاحب موجود ہیں۔ میں بدقسمتی سے تھوڑا لیٹ جڑا، لیکن دل کے اندر خواہش تھی کہ حضرت کی باتیں سنیں، تو میری طرف سے یہی گزارش بھی ہے۔ اور میں پروگرام کے بارے میں کہوں گا کہ آپ بہت ہی اچھے طریقے سے بخوبی پروگرام کر رہے ہیں، اور خصوصاً جو ایسی شخصیات کو آپ مدعو کر رہے ہیں، واقعی ہی اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں گے۔ اور میری بصیر الحق چودھری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ایسے پروگرام میں آیا کریں، کیونکہ خصوصاً جو کمیونٹی کا جتنے بھی یوتھ ہیں، یہ بڑی تڑپ لے کے چاہتے ہیں کہ آپ سے سنیں، اور آپ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہیں تاکہ ہم بھی کسی منزل مقصود کی طرف جانے میں کامیاب ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ تمام احباب کا۔ جی بہت شکریہ ارشاد فدائی صاحب۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کے پروگرامز آئندہ بھی آرگنائز کرتے رہیں گے۔ وقت بھی کافی ہو چلا ہے، لیکن ہمارے آڈینس نے بہت سارے سوالات بھی رکھے ہیں، جن میں سے میں یہاں سے ایک رشید
साहब का एक सवाल है कि आपने जो है पुलवामा में भी सर एक जो है शुरू किया था कोचिंग सेंटर, तो वो आफ्टर योर जो ट्रांसफर है सेंटर क्लोज्ड, नो पता नहीं कुछ इस तरह की कोई क्वेरी है। नहीं, शायद ये मैंने भी उनका मैसेज पढ़ा है कि उड़ी में शायद मैंने शुरू किया था तो वो क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है वहाँ पे हमारे बड़े होनहार एक एसडीएम है मिस्टर हरविंदर साहब, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और वो भी काफ़ी अनुभव रखते हैं, जज्बा रखते हैं कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की कोचिंग जो है या उनकी जो गाइडेंस जो है वो उनको दी जाए। तो मुझे लगता है कि वो इस पे काम कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं नहीं वहाँ पे अगर इस पे काम हो रहा है तो वो उसको काम को दोबारा से बहाल कराएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे। जी जी सर, एक ताहिर रशीद साहब है, उनका सवाल है कि हाउ टू टैकल टाइमिंग्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स इन मिनट्स। देखिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितना आप सिलेबस को और क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे उतना आपको इसका फायदा होगा। आप इसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करें कि सवाल की नौइयत क्या है, सवाल का स्कोप क्या है, उसके मुताबिक जो है उसका जवाब दें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई सवाल आपसे ये पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया एंड व्हाट आर द मेजर्स व्हिच यू वांट टू सजेस्ट दैट विल एनहांस और इम्प्रूव द पॉलिटिकल सिस्टम, तो आपको जो है वो सवाल उसी तरीके से स्टार्ट करना कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, जो सवाल पूछा गया है उसी सवाल का आप जवाब दें, बल्कि इधर उधर जो है वो ना घूमे। अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है और वर्ड लिमिट्स में भी आप रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार सामीन काफ़ी हैंड रेज किया है, लेकिन काफ़ी सईद अल्ताफ को मौका दें, सईद अल्ताफ को। जी सईद अल्ताफ साहब को भी हम मौका दे रहे हैं। यहाँ पे स्पीकर पैनल में मौजूद हैं बशीर खटाना साहब, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ सर, हम जो है पिछले एक साल से मेहनत कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, और हमने एजुकेशन अवेयरनेस का ये जो प्रोग्राम सिलसिला शुरू किया, आइंदा भी करते रहेंगे। और पिछले एक हफ्ते के दौरान मुझे सबसे ज्यादा कॉलें आई कि इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएं। तो आप सर आए, और शख्सियात का यहाँ पे मैं हर शख्स का नाम लेना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, लेकिन काफी तादाद में जो है हमारे साथ सामीन मौजूद हैं। मुझे अ, ऐसा लग रहा है कि जो है शकील इकबाल साहब कोशिश करें, अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तबरेज साहब थे हमारे साथ वो पहले, लेकिन वो किसी वजह से बोल नहीं पाए, तो उनसे गुजारिश है कि वो स्पीकर पैनल में आए। और अनवारुल हक साहब भी किसी वजह से यहाँ पे स्पीकर पैनल में आए थे, लेकिन वो दोबारा से उनसे गुजारिश है कि वो अपने स्क्रीन पे ज्वाइन एज स्पीकर के बटन पर क्लिक करके दोबारा से शामिल होने की कोशिश करें। बस एक दो ऑडियंस को हम लेंगे अगर वो ज्वाइन हो पाते हैं, अदरवाइज हम जो है प्रोग्राम को अख्ताम तक पहुंचाने जा रहे हैं। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। कंक्लूडिंग मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, उसके बाद हम जो है हमारी टीम मेंबर निगत चौधरी साहिबा शुक्रिया की तहरीक पेश करेंगे। मेरी तरफ से हमारे नौजवानों को या सुनने वाले कोई भी काम हो, कोई भी मकसद हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें, स्केच करें और एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है उसके ऊपर मेहनत करें, और मेहनत के बाद जो है इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना, क्योंकि आज का जो हमारा यूथ है वो बड़ा वल्नरेबल है, वो बड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखता है, उससे वो डीमोटिवेट भी कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप आने वाले जो हैं वो इस मुल्क के रहबर हैं। आपने आने वाले टाइम में इस सोसाइटी में, इस सिस्टम में अपना अपना एक रोल जो है उसको प्ले करना है। तो इस रोल को अपने हाथ से ना जाने दें, बल्कि इसके ऊपर मेहनत करें, इसके ऊपर काम करें, दिल लगी से काम करें, ताकि आप जो है अपने मकसद में कामयाब हों, और ताकि आने वाले टाइम में आप खुद भी, आपका कुंबा भी और आपका समाज और आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके।
اور اسی طریقے سے اس میں آپ کی بھی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے سوشل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے اوور آل جو ہے ہماری سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو یا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف طریقے سے آپ حصہ لیں اور بنا کسی ڈر کے حصہ لیں اور ایک پراپر مقصد سے جو ہے وہ حصہ لیں تاکہ انشاءاللہ آپ منزل پانے میں آپ کامیاب ہو سکیں. میری طرف سے یہی بیسٹ وشیز ہیں ان کو. جی بہت بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ جو ہیں دو شخصیات موجود ہیں، ان میں شکیل اقبال صاحب ہیں اور اقبال ملک صاحب ہیں. شکیل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں، اس کے بعد ہم اقبال صاحب کو موقع دیں. جی شکیل صاحب آپ اپنی بات رکھیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں بھی نیٹ ورک کا ایشو ہے. اقبال صاحب آپ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کریں اور اپنی بات رکھیں. اقبال ملک صاحب. شاید کئی بار دقت ہوتی ہے مائک کو انمیوٹ کرنے میں. اقبال صاحب آپ السلام علیکم سر. جی جی Am I audible? یس یس جی بالکل. Assalamu alaikum Basir Ulaq Saab and all وعلیکم the team السلام. members. Basically I'm a teacher at Degree College Pampur and پچھلے سال سے ایک محنت کی میں نے بھی یہاں پہ ایک گروپ تیار کیا ہے تقریباً 12-13 اسٹوڈنٹس کا جو سول سروسز کے لیے اس ٹائم اچھی محنت میں ہیں اینڈ کافی سارا سلیبس ان کو کور بھی ہو چکا ہے. ابھی بچوں کو 1-2 سال ہیں گریجویشن کرنے میں. میں نے ڈی سی صاحب سے پچھلی بار بھی ایک بار گزارش کی تھی کہ اگر ایک چھوٹی سی لائبریری یا ایک کارنر سیٹ کیا جائے یو پی ایس سی یا ایس اے آئی اے ایس کے نام سے، تو میں پھر سے ایک بار گزارش کرنا چاہوں گا ڈی سی صاحب سے کہ اگر ایک یہاں کے بچوں میں کافی زیادہ شوق ہے کہ وہ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں. ابھی جو ہمارا نیا ایڈمیشن ہوا ہے اس میں بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی اس ایگزام کے لیے پریپیئر کریں گے. تو بٹ جو مٹیریل ہے پراپرلی مٹیریل جیسے این سی آر ٹیز اس میں آتی ہیں یا باقی پھر سلیبس کے ریلیٹڈ بکس آتی ہیں، تو میری ڈی صاحب سے یہی گزارش ہوگی کہ اگر ایک چھوٹی سی لائبریری اس کے لیے یہاں پہ شروع کی جائے تو کافی بچوں کو فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ اقبال صاحب. میں نے پچھلے سال بھی وزٹ کیا تھا آپ کی، میں نے لائبریری دیکھی، بڑا اچھا سینٹر یس ہے سر آپ کا. بالکل. وہاں پہ بڑے بچوں نے وہاں پہ بڑے اچھے سے تیاری بھی کی ہے. وہاں پہ پہلے ہماری سیما ناز جو ہے میڈم پرنسپل تھی وہاں پہ، تو انہوں نے بڑی اچھی محنت بھی کی ہے. تو انشاءاللہ یہ لائبریری کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی آپ ہمیں دے دیں تو ہم اس کو انشاءاللہ سیٹ کریں گے 1 مہینے کے اندر ہی. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک بڑا سول سروسز اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ 15 اگست کے بعد شروع کریں گے، جس میں ہم نے ہمارا جو پرائرٹی ایریا جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ڈگری کالجز یہاں پہ ہیں یا جو بڑی ہائر سیکنڈریز ہیں جہاں پہ بچے 12th کے بعد جو ہیں وہ ڈفرینٹ کالجز میں یا ڈفرینٹ پروفیشنل کورسز میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے انشاءاللہ ہم ایک جس کا وینیو جو ہے وہ ہمارا ڈگری کالج بوائز پلوامہ ہے. جی بالکل، ہماری مہمان شخصیت کال پہ ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلب ہاؤس کنورسیشن کے دوران کال آتی ہے تو پھر آواز رک جاتی ہے. انشاءاللہ دوبارہ سے ہماری مہمان شخصیت بات کریں گی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. میں جتنی بھی اسپیکر پینل میں شخصیات موجود ہیں ان کو جو پینڈنگ شخصیات ہیں ان کو میں 1-2 منٹ کا موقع دوں گا تاکہ بہت جلد ہمارا پروگرام اختتام کی طرف پہنچے. طارق بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی بہت شکریہ. اس کے بعد اقبال صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے لائبریری قائم کی ہے اور بچوں کی اور طلبہ کی رہنمائی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ ضرورت ہے سماج میں اس طرح کے کاموں کی، اور بے شک نوجوان جو ہیں کسی بھی قوم، ملک اور علاقے کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی یہ کوششیں آئندہ بھی جاری رہیں گی. جی سر آپ آڈیبل ہیں؟ جی میں آڈیبل، مجھے جی آواز جی جی سر آپ جو یہ ہے کہ ہم نیکسٹ
جی جی قیوم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات رکھیں. قیوم صاحب آپ اپنی مائک جو ہے میوٹ کر کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تبریز صاحب ہیں. تبریز صاحب آپ اگر بات سن رہے ہیں تو ضرور اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ اپنی بات رکھیں. جی تبریز صاحب شاید ان کے پاس بھی نیٹ ورک کی پرابلم ہے. عبد القیوم بیتاب صاحب ہیں ہمارے ساتھ. وہ اگر مائک جو ہے انمیوٹ کریں گے بات رکھیں گے. بہت ہی معزز شخصیت ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں گوجری کے. چناب ویلی سے تعلق ہے ان کا. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر. جی سب سے پہلے تو طارق آفیشل کلب کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کے لیے میرا ایک شعر ہے کہ مانا کہ سر زمین کو ہم گلزار نہ کر سکے, کچھ کھار تو کم کیے ہیں گزرے جدھر سے ہم. تو میری طرف سے طارق ابرار آفیشل کلب ہاؤس کے تمام اراکین کو مبارکباد کہ جنہوں نے یہ سارا بیڑا اٹھایا اور ریاست بھر کے شاعر ادیب اور باقی ہماری قوم کی اہم بڑی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم میں پر جوڑ کر مختلف پروگراموں کے ذریعے قوم کو روشناس کروا رہے ہیں. اس کے بعد آج کی ہماری مہمان شخصیت ڈپٹی کمشنر پلوامہ جناب بصیر الحق صاحب کو مبارکباد کہ جنہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اس قوم کو اپنے زرعی خیالات سے نوازا. تو میری اس پروگرام کے وساطت سے یہی گزارش رہے گی جتنے بھی اس وقت اس میں آفیسر اور ہمارے اونچے قد کے لوگ موجود ہیں کہ اس وقت اگر ریاست میں اس قوم کی بھلائی کے لیے بغیر کسی لالچ کے اگر کوئی گروپ کام کر رہا ہے تو وہ یہی اراکین ہیں جنہوں نے جو ہر سکیم سے اور ہر کونے سے لوگوں کو جوڑ کر ریاست کی اہم شخصیتوں سے ملاقات کروا رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے شاہد اقبال صاحب کو بلایا تھا اور بہت سارے لوگوں کو جوڑ کر وہ سکیموں کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹرائبل کو کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں, تو اس کے ذریعے ریاست بھر کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے یہ حقوق ہیں اور ہماری یہ سکیمیں جن کا ہر گاؤں میں پتہ نہیں تھا. اس کے یہ مبارک کے مستحق بھی ہیں. اور میری آج کے پروگرام کے وساطت سے یہ گزارش رہے گی کہ ان لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ ترقی دے. اور آئندہ آنے والے جب بھی کوئی ٹرائبلز وغیرہ کے ریوارڈ تقسیم کیے جائیں اور ان کو ضرور جو ہمارے آفیسر صاحبان ہیں ان کے حق میں لکھیں تاکہ ان کو اپریشیٹ ہو اور ان کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ ریاست بھر کے کونے کونے تک پہنچتی رہے. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ عبد القیوم بیتاب صاحب. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور ہماری مہمان شخصیت کو جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمارے پروگرام میں وقت نکال کر آئے. بہت بہت شکریہ. ضرور جو ہے اسی طرح کا کام جو ہے بے لوث خدمات جو ہیں ہمارے آفیسرز بھی دے رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس کارواں کو آگے چلانے کی. تو بہت بہت شکریہ. سر آپ کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہیں گے تو ضرور کہہ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو. ہمارے ساتھ غلام عباس صاحب ہیں جو ہیں پی آئی بی سے سینئر آفیسر ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں. ہمارے پروگراموں میں اکثر آتے ہیں, تعاون دیتے ہیں اور بہت ہی مخلص شخصیت کے مالک ہیں اور ان کا تعاون بھی ہمیں آئندہ بھی درکار رہے گا اور پیچھے بھی ہمیں پہلے بھی بھرپور تعاون دیتے رہے ہیں. جی سر آپ کا استقبال ہے اور جو آپ ضرور اپنی بات السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سر. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر بالکل آ رہی ہے. بڑی خوشی ہوئی بصیر الحق صاحب کے ذریعے خیالات سے استفادہ کیا. میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جب بھی کبھی موقع ملے, بدقسمتی سے کبھی وقت کی کمی رہتی ہے
کہ ایسی شخصیات سے ملا جائے اور ان سے جو استفادہ ہے، جو ان کی صلاحیت ہے، ان کا بھرپور فائدہ لیا جائے۔ ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ پایا کے آفیسر ہیں، بہت بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ میں اصل میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک بار پہلے بھی گزارش کی تھی اور ظفر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اگر کوشش کریں، آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی جموں میں، ایک کم از کم یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن آڈیو ویژول کا بہت بہترین ایک اس کا اثر رہتا ہے۔ آڈیو میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اب میری پوسٹنگ چونکہ شاید سب کو پتہ نہیں ہوگا، جموں میں ہو گئی ہے، اور میں وہاں پہ دستیاب ہوں جب کبھی بھی کسی کو موقع ملے۔ ایک بہت ضروری ایک کوشش ہونی چاہیے اور ضرورت بھی ہے اس کی کہ ہم ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ شروع کریں، جہاں سے بھی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے پروگراموں میں لائیو رہنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں فرصت ہوگی اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو ڈال سکتے ہیں، اور جب بھی کبھی کسی کو ضرورت ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری کیونکہ اب جو نئی ذمہ داری ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں مختلف اسکیموں سے متعلق جانکاری پیدا کرنا۔ اس طرح کا پروگرام ہم پچھلے کچھ دنوں سے منعقد کر رہے ہیں۔ ابھی میں لے سے آج ہی واپس آیا، لے میں پروگرام تھا۔ چناب ویلی کے لوگوں کی اس کے کیا کہتے ہیں ان کی جانکاری کے لیے میں یہ کہتا چلوں کہ 10 تاریخ کو گورنمنٹ ڈگری کالج بدرواہ میں ایک پروگرام رکھا ہوا ہے، تو اس میں اگر ہم کوئی تشریف لانا چاہے تو ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، جو بھی اسکیموں سے متعلق جانکاری ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو راجوری میں ایک پروگرام ہے، نوشہرہ میں۔ اس کے بعد آگے بھی جب کبھی ہوگا تو میں سب کو مطلع کرتا رہوں گا۔ آنند ناگ میں ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اوڑی میں ایک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سبھی اگست کے مہینے کی ہماری کوششیں رہیں گی۔ بصیر الحق صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، باقی جو پھل دینے والی طاقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میں واقعی ان کی ڈیڈیکیشن کو سلام کرتا ہوں۔ ہمیں کیونکہ تعلیم کی اور کوچنگ کی وہ ساری باتیں ہو رہی تھی، مجھے لگتا ہے اور اکثر جو اعلیٰ پایا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیٹڈ ہونا ہے، کوالیفائڈ نہیں ہونا ہے۔ صرف ڈگری لینے سے ہمارے مقاصد جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس اگر ایجوکیشن ہوگی، اگر کسی امتحان میں انہوں نے بجا فرمایا کہ کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو تعلیم، جو ایجوکیشن اور جو تجربہ وہ حاصل کرتا ہے، وہ اس کی زندگی کے لیے ایک بہت اہم ترین موقع پیدا کرتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ موقع کی تلاش کریں، اور جس کے ہاتھ میں کسی کو دینے کے لیے مواقع ہیں، جیسے ہمارے افسران محترم، ابھی بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ نام لیا گیا، تو وہ باقی لوگوں کو موقع فراہم کریں، تبھی ہر ایک آدمی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کا پروگرام کافی لمبا ہو گیا، بہت سارے لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے، میں اس میں زیادہ مداخلت نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے موقع ملا کہ آپ سب سے بات ہو سکی۔ آگے بھی جب کبھی ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری کوشش ہے کہ تقریباً اب کیونکہ جو میری نئی اسائنمنٹ ہے اس میں ٹور بہت سارے ہیں، وزٹس بہت سارے ہیں، تو آپ سے روبرو ملاقات ہوا کرے تاکہ ہم باقی چیزوں پر بھی غور و خوض کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی قیمتی الفاظ اور بہت قیمتی جانکاری دی، جس میں آپ نے بتایا کہ انشاءاللہ جو ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی کہ واقعی ہماری قوم کے لیے یا اوپنلی تمام طبقوں کے لیے، ہر شخص کے لیے سماج میں جو ہے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اور بچوں کے لیے، طلبہ کے لیے جو ہے رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے یوٹیوب چینل کا ہونا بڑا ضروری ہے، منظم طریقے سے جو کام کرے۔ اور یہ جو لائیو پروگرامز ہیں اس میں دشواریاں بھی رہتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے ذریعے بھی یہ کام ہوتا رہے، اور آپ سے ملاقات کر کے اس کو
یوٹیوب چینل کے سلسلے میں بھی ہم آگے پیش رفت کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کا جو اسائنمنٹ ہے جموں میں اور باقی اضلاع میں آپ جائیں گے تو یہ بہت ہی خوش آئند ہے. اور آپ جو سوشل اویئرنیس کی اسکیمیں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں بہت عمدہ طریقے سے. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور نئی پوسٹنگ کے لیے جموں میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. اس کے بعد جو ہے وقت کی کمی ہے لیکن میں یہاں پہ اپنے آڈینس کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں جن میں تعظیم اختر صاحبہ ہیں, چودھری ایم کے صاحب ہیں, نور محمد ترالی صاحب ہیں, منظور الہی صاحب ہیں, امن دیپ صاحبہ ہیں, محمد اشرف آوان صاحب ہیں, اور محمد عارف صاحب ہیں, انعام حفیظ چودھری صاحب ہیں, جعفر صاحب ہیں, کلثوم صاحبہ ہیں, افتخار صاحب ہیں, علی حسین صاحب ہیں, محمد صادق صاحب ہیں. بہت ہی عمدہ جو ہے ہماری قوم کی گلوکارہ رضیہ اشرف صاحبہ ہیں, مہراج نسیم صاحب ہیں, بشیر صاحب ہیں, خلیل رشی صاحب ہیں, رانا رمضان صاحب ہیں, رافیہ جی ہیں, پرویز صاحب ہیں, نسیم گلاب گڑھی صاحب ہیں, بہت عمدہ شاعر ہیں گوجری کے, شوکت علی صاحب ہیں ہمارے دھنو سے, شوکت علی ٹیچر ہیں, محمد شفیع مولانا صاحب ہیں, چودھری محمد قاسم صاحب ہیں, وقار صاحب ہیں, وقار صدیقی صاحب ہیں, عاطف صاحب ہیں, مقصود نقشبندی صاحب ہیں, اشتیاق صاحب ہیں, قیوم صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, محمد بشیر کھٹانہ صاحب ہیں, ارشاد فدائی صاحب, زبیر صاحب, چودھری ابو عبد الحمید راز صاحب ہیں, انوار الحق صاحب ہیں. سر میں آپ کو دوبارہ سے انوائٹ بھیج رہا ہوں, اگر آپ اسپیکر پینل میں شامل ہو سکتے ہیں تو ضرور اپنی اسکرین پہ دیکھیے جوائن ایز اسپیکر آیا ہوگا. وہاں بڑی چاہت ہے کہ آپ اسپیکر پینل میں آئیں لیکن نیٹ ورک کا ایشو رہتا ہے ہر علاقے میں اور آپ کو بخوبی علم ہے اس چیز کا. ضرور آپ دیکھیں اسپیکر پینل میں. نسیم صاحبہ ہیں اور نسیم اختر صاحبہ اور محمد یونس صاحب ہیں, اشفاق حسین صاحب ہیں, رئیس صاحب ہیں, انیس صاحب ہیں. اس کے علاوہ محمد ایم ایس صاحب ہیں, این ایس اور صدام صاحب ہیں, ریاض صاحب ہیں, محمد الطاف صاحب ہیں, برکت صاحب ہیں, مشتاق صاحب ہیں. تمام شخصیات کا نام اس لیے لینا ضروری تھا کہ سامعین کا ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت بڑا رول ہوتا ہے اور اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں تمام سامعین کا نام لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کا نام چھوٹ جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, وقت کی کمی ہے. انوار صاحب کو دوبارہ سے کبھی انشاءاللہ دوبارہ مدعو کریں گے اور اسپیکر پینل میں لائیں گے. آج کافی دقتوں کے باوجود کوششوں کے باوجود جو ہے وہ اسپیکر پینل میں نہیں آ سکے, معذرت چاہتے ہیں. طارق صاحب, انوار صاحب نے کمنٹ باکس میں اپنا میسج لکھا ہے کہ ٹیکنیکل پریشانی کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر رہے ہیں. جی جی اپریسیشن کی انہوں نے, بہت بہت شکریہ ان کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں رہے. جی, اور بہت بہت انشاءاللہ نیکسٹ شکریہ. کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. جی جی, بہت بہت شکریہ. ہم شکر گزار ہیں سر آپ کے, آپ نے اچھے تاثرات دیے اور آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. انشاءاللہ آئندہ ضرور آپ کو اسپیکر پینل میں مدعو کیا جائے گا. اب ہم جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں اپنی ٹیم ممبر نگت چودھری صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے لیے مہمان شخصیت اور سامعین اور ہم تمام شخصیات جو اسپیکر پینل میں تھے ان کا شکریہ ادا کریں. جی نگت چودھری صاحبہ, اور اپنے تاثرات بھی رکھیں ساتھ میں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ سن رہی تھی آج کے سیشن سے, جو بھی جس طرح سے بھی انہوں نے تاثرات اخذ کیے ہیں ضرور اپنی بات رکھیں. شکریہ طارق بھائی. وقت بہت ہو چکا ہے, میں زیادہ دیر تو کچھ نہیں کہوں گی. بہرحال سب سے پہلے یہ کہتی چلوں کہ آپ کی ممنون ہوں, آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جو آپ اپنی ہزار ہاں مصروفیات کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے خوبصورت پروگرام منعقد کرواتے ہیں جن سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور سماج کے ہر فرد کو فائدہ مل رہا ہے. آپ نے انسانی حیات سے وابستہ تمام تر موضوعات پر ایسے خوبصورت پروگرام منعقد کروائے ہیں. آپ کی اس طرح کی محنت کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں. جہاں ایک طرف آپ نے سماج کی خدمات کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما چکی شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا,
وہیں آپ نے سماج کے لیے دور حاضر میں عمدہ خدمات انجام دینے والی شخصیات کو بھی آپ نے اس پروگرام میں مدعو کر کے مختلف پہلوؤں پہ بات کروا کے ان سے میں کہوں گی کہ ہم سب پہ ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے. بالخصوص ہمارے بہت سارے نوجوان جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہیں منشیات کی وصلت میں پڑے ہیں، ذہنی طور پہ کہیں نہ کہیں وہ مایوس ہیں، ان سب کی حوصلہ افزائی کیے جا رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک. اور بالخصوص آج کی مہمان شخصیت ڈپٹی کمشنر پلوامہ قابل صد احترام جناب بصیر الحق چودھری صاحب کی تہہ دل سے ممنون کہ آپ نے آج جو ہمیں وقت دیا ہمارے لیے باعث صد فخر ہے، باعث صد تشفی ہے. آپ کا لفظ لفظ ہمارے ذہنوں میں دیر تک محفوظ رہے گا، اور آپ نے جتنی بھی عمدہ باتیں فرمائی ہیں یہاں وہ سب کا سب ہمارا عظیم اثاثہ ہے. آج کا پروگرام انتہائی حوصلہ افزا رہا. بقول جناب بصیر الحق چودھری صاحب کہ ہر شخص اہمیت کا حامل ہوتا ہے بشرط یہ کہ وہ احساس ذمہ داری رکھتا ہو. جہاں تک ضلعی سطح کے آفیسر کی خدمات کا سوال ہے، یہ واقعی انمول شخصیات ہوتی ہیں. افیکٹو اینڈ ایفیشینٹس نہ ہو تو یہ سلسلہ سارے کا سارا آگے چلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اذہان کے ساتھ کام کرنا اور مختلف اذہان سے کام لینا آسان بات نہیں. اور بالخصوص اپنے ماتحتوں کے اخلاق، اطوار اور اعمال پہ نظر بھی رکھنا، پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا، ان سے کام بھی لے لینا، اور سماج کے ساتھ جڑے بھی رہنا، عوام کی امیدوں پہ کھرے اترنا، فل فور فیصلے لینا، اور بالخصوص سب سے جو کبھی کبھار مجھے ٹف کام لگتا ہے وہ امیجیٹ ڈیسیجن لگتے ہیں. وہ بھڑکے ہوئے نوجوانوں کو ٹھنڈا کرنا، بھڑکی ہوئی عوام یا مشتعل ہجوم جو ہو اس وقت جو فیصلے لینا ہوتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے بہت صلاحیتوں کے مالک ہی لے سکتے ہیں، اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہی لے سکتے ہیں. آپ نے آج کے پروگرام میں شمولیت فرمائی، ہماری دعوت کو قبول کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں، پھر بھی تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ کا یہ ہم پہ احسان عظیم ہے. اور آپ نے ہمیں جو درس دیا اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا، اپنی ذمہ داریوں کے تئیں بیدار رہنے کا، وہ انتہائی قابل ستائش ہے. اور ہم اپنی جانب سے یہ کوشش ضرور کریں گے. علاوہ ازیں ہمارے پروگرام میں معزز شخصیات شامل رہے جناب غلام عباس چودھری صاحب. محترم جموں عامد پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کی کشادہ دلی اور بلند نظری، بلند فکری کو سلام پیش کرتی ہوں. اطاع جناب اور راجوری تک آپ کے دورہ کا استباغت بھی کرتی ہوں، اور نہایت ہی مؤدبانہ انداز سے انس تشریف لائیں گے یہ دعوت بھی دیتی ہوں. اور آپ نے پروگرام میں انتہائی خوبصورت رائے رکھ کے ہماری حوصلہ افزائی کی، میں دل سے ممنون ہوں. علاوہ ازیں نسیم گلاب گڑی صاحب ہمارا کوئی پروگرام مس نہیں کرتے، جناب تاج الدین تاج صاحب نہیں مس کرتے، مجروح پولوی صاحب، کلثوم صاحبہ، مہراج نسیم صاحب، عبد القیوم صاحب، ہر شخص کی یہاں موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے. سب کی ممنون ہوں، اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ہمارے ساتھی جناب براڈ کاسٹر مختار صاحب، الطاف صاحب، عبد المجید صاحب، مشتاق خالد چودھری صاحب، نسیم صاحبہ، جو ہمارے لیے جس طرح کسی کرکٹ کے میدان میں سلامی بلے باز آتے ہیں، اسی طرح وہ پروگرام کی میں کہوں گی کہ سلامی براڈ کاسٹر کہہ لیجئے وہ ہے. اور آغاز خوبصورت ہو
تو پروگرام یقیناً خوبصورتی کی جانب جاتا ہے اور خوبصورتی سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں صفحہ سامعین میں جتنی بھی شخصیات ہیں سب کا نام نہیں لے سکتی، ہر شخص ہمارے لیے قابل صد احترام ہے، انتہائی محترم و مکرم ہے، کیونکہ کسی بھی پروگرام کی کامیابی اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ سننے والوں کے سر ہی ہوتی ہے۔ یہ سہرا پروگراموں کی کامیابی کا ہمیشہ سامعین کو جاتا ہے۔ سب کی تہ دل سے ممنون ہوں۔ اور ساتھ ہی طارق صاحب ایک بار پھر آپ کو شکریہ کہتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آج کی مہمان شخصیت کی پھر دل سے